This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। एक नए टॉपिक के साथ जो कि आज हम टैक्स के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, टैक्स किसी भी मईशत का एक बहुत अहम ज़रिया है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए और उस पर ख़र्चे जो गवर्नमेंट करती है उसको हासिल करने के लिए। मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि उससे इकॉनमी को भी फ़रोग़ मिले और उससे मईशत भी ताकतवर हो। हमने देखा है कि जितनी भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें टैक्स का देना एक गिरावट, एक डाउनवर्ड ट्रेंड है और एक बड़ी एक आम सी चीज़ है जो कि ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक में नज़र आती है कि टैक्स का इवेजन या टैक्स को ना देना जो है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल नज़र आता है हमको कि वो टैक्स नहीं पे करते वहाँ पे लोग। और उसकी वजह या तो एक टैक्स सिस्टम के अच्छे ना होने की हो सकता है या उसकी वजह हो सकती है कि टैक्स फेयरली कलेक्ट नहीं किया जाता या सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। और टैक्स जहाँ पे आपकी मईशत को ताकतवर बनाता है उसके साथ साथ टैक्स जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के फ़र्क को भी जो है वो कम करता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी अमल है एक अच्छी और एक ताकतवर मईशत के लिए। आज हम अपने एक्सपर्ट से इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे मुल्क में टैक्स का जो निज़ाम है वो एक ताकतवर निज़ाम है, क्या वो फेयर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शब्बर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। शब्बर ज़ैदी साहब जो हैं वो सीनियर पार्टनर हैं एयर फर्ग्यूसन एंड कंपनी में, सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी नज़र है उनकी पाकिस्तान की मईशत और टैक्स निज़ाम के ऊपर। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या वो फेयर है, क्या वो एक गरीब को नुकसान या एक अक्रॉस द बोर्ड प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हुआ है? अगर आप इसका जवाब बिल्कुल हाँ या नहीं में चाहते हैं तो उसका जवाब नहीं है। ओके। मतलब जो टैक्स का निज़ाम आज है ये एंटी पुअर है। मतलब गरीबों के ख़िलाफ़ है और इसकी बुनियादी वजह वो ये है कि ये सिर्फ टैक्स का निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान के तमाम निज़ाम जो हैं वो एलिटिस्ट माइंडसेट से वर्क कर रहे हैं। ये स्टेट कभी सोशल वेलफेयर मैकेनिज़्म पर चलाई ही नहीं जा सकी है। तो ये है। मगर मैं आपकी बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अंडर डेवलपिंग कंट्री में टैक्स की कलेक्शन प्रॉब्लम है और डाउन होती है, वो सही है, वहाँ एक प्रेशर होता है। बट अगर आप दो कंट्रीज़ को गौर करें तीन कंट्री आई वुड से जिन्होंने रिसेंटली अपनी टैक्स कलेक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, उनमें एक टर्की है, एक इंडिया है। इंडिया हमसे टैक्स ड्यू रेशो में तकरीबन 7 से 8% आगे निकल चुका है और हमारा साथी, हमारा पार्ट बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो बाकी जो टैक्स का जो पाकिस्तान में निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर मैं उसको एक बिल्कुल और आसान अल्फाज में कह दूं कि शायद माशरे ने, सोसाइटी ने टैक्स के निज़ाम को कबूल ही नहीं किया है, वो उन पे फोर्स किया हुआ है और वो उसकी एक्चुअल उसको कोई बोझ समझते हैं। उसका जो कंट्रीब्यूशन है माशरे में कि टैक्स का निज़ाम, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि टैक्स बुनियादी तौर पे गरीब अमीर के फ़र्क के लिए होता है, उसको कम करना। हाँ, डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो बुनियादी उसूल टैक्स के जो हैं वो शायद पाकिस्तानी माशरे में इनग्रेन नहीं हो पाए, तो माशरा जो है वो उसको कबूल नहीं करता, माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई। सर, एक बात और कहते हैं कि फ़िस्कल पॉलिसी जो है, किसी भी फ़िस्कल पॉलिसी या माशी जो निज़ाम है उसके लिए टैक्स, जैसे मैंने कहा, बड़ा ज़रूरी है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका सियासी ढांचा है
وہ اس پہ سب سے بڑی رکاوٹ یا سب سے بڑی اس میں آسانی پیدا کر سکتا ہے. تو جو آپ جیسے فرما رہے تھے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, تو کیا یہ ہمارے لوگوں کا قصور ہے یا ہمارے سیاسی نظام یا سیاسی کلچر کا قصور ہے کہ ہم نے کبھی اس کو اس طرح نیچے سے ٹرکل ڈاؤن کیا ہی نہیں؟ دیکھیے اگر اب یہ بہت بڑا سوال ہو جائے گا ایکچولی کہ پاکستان میں 47 سے لے کر آج تک ہم نے کون سا نظام بنایا ہے. سوال یہ کہ سماجی, سیاسی, نظریاتی کیا نظام ہے. تو اسٹیٹ تو جو مطلب ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ ہے تو صحیح, مگر اسٹیٹ کے جو آرگنس ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کو چلاتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جو آرگنس ہوتے ہیں, مطلب جوڈیشری ہے, فسکل پالیسی ہے, اکنومی ہے, گورننس ہے, فارن افیئرس ہے, یہ سارے کہیں پہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوئے. ایک مجمع تو بن گیا, اسٹیٹ نہیں بن سکی, تو اسی پہ ٹیکس کا نظام بھی, مگر جو اس میں سب سے زیادہ جو خرابی آئی, جو بنیادی خرابی جو آئی وہی آئی کہ ٹیکس کا نظام نہیں ہونے نے, ٹیکس کے نظام کے نہیں ہونے نے اور ٹیکس کے نہیں ہونے نے امیر و غریب کا فرق بڑھا دیا. مگر دوسرا جو بڑا فرق آیا جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا تھا, جو زیادہ اہم ہے کہ مگر اسٹیٹ کو چلنا ہوتا ہے, بالکل ضرورت ہوتی ہے پیسے کی. تو اب اسٹیٹ جب ٹیکس کلیکٹ کرنے پہ جاتی ہے اور نظام نہیں ہے, نظام تو نہیں ہے, پیسہ چاہیے, بالکل ایک یو آر اندر ٹریپ, اس کے کوئی بھی اسٹیٹ بغیر پیسے کے چل نہیں سکتی, اور نظام ہے نہیں, نظام دونوں سائڈ پہ نہیں, نہ گورنمنٹ نے بنایا نہ عوام نے قبول کیا. تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ٹیکسیشن پہ, جس میں ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام کے اوپر, ٹیلی فون بل پر, بجلی کے بل پر, ریگریسو انڈائریکٹ ٹیکسز, سیل ٹیکس کے اوپر. تو ہم پیسے تو کلیکٹ کر لیتے ہیں, پیسے تو آ جاتے ہیں, 4 پیسے آپ نے کلیکٹ کر لیے, سیل پیٹرول پہ کلیکٹ کر لیے, موبائل فون پہ کلیکٹ کر لیے, ٹریولنگ پہ کلیکٹ کر لیے, یہ سب پیسہ تو آ رہا ہے. تو وہ نظام کو مزید خراب کر دیتا ہے, مطلب خراب ہوتا ہے, مزید خراب کر دیتا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ایک سلسلہ ہم نے بنایا, تو وہ اب یہ سب ملا کے اب ہم ایک عجیب سے ٹریپ میں آ گئے ہیں. ٹریپ کا مطلب یہ کہ ہمیں آج کا ہمارا جو بجٹ ہے وہ 3450 بلین روپیز کا ہے. اب ہمیں 3450 تو کم از کم چاہیے, بالکل, اور 1000 اس کے اوپر چاہیے. تو اب ہم 3450 کو صحیح کرنے میں بھی تیار نہیں ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کو ہم کم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری مجبوری بن گیا ہے, آئی ایم ایف کا الگ پریشر مجبوری بن گیا ہے. تو کریکٹ کرنے کا مسئلہ ہے. تو وہ یہ سب چیزیں ملا کے ایک کیوس کی طرف لے جا رہی ہیں معاشرے کو. اور جو چیز میں نے ایک شاید پروگرام میں, آپ کے پروگرام میں پہلے کہی تھی کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے معاشرے کے لیگل قانون کو نہیں مانتے, ان کو ہم نے ایک خاص نام دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم جو آدمی ٹیکس قانون کو نہیں مانتا اس کو ہم باعزت کہتے ہیں, اس کو ہم بالکل کوئی ہم اس کو اینٹی پاکستان نہیں کہتے ہیں, بالکل وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے, وہ اپنا سینہ تان کے پھر رہا ہوتا ہے کہ میں تو ہوں جو اینٹی اسٹیٹ, آپ بگاڑ لیں میرا. تو وہ یہ جو کانسیپٹ آف ایروژن آف دا رٹ ہو گئی ہے, بالکل یہ ایروژن آف دا رٹ ہے کہ آپ کی جو رٹ ہے آن دا سسٹم وہ ختم ہو گئی. یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. کمنگ بیک ٹو دا کور ایشو کہ اب آج سے اگر ہم آج سے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو اب ہم کیا کریں, سوال یہ ہے نا. اور واٹ ہز انڈیا ڈن رائٹ, یا بنگلہ دیش نے کیا صحیح کیا, ٹرکی نے کیا کیا جو ہم نہیں کر رہے, جو ہم کر سکتے ہیں, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ تین مثالیں جو ہیں وہ انڈیا, بنگلہ دیش اور ٹرکی, آپ نے فرمایا. جی دیکھیے جی, ہمارا جو دوسرا ایک اور بھی بڑا سماجی کہہ لیں اور سیاسی کہہ لیں, یا اس کو بیرون فارن کہہ لیں, وہ یہ کہ ہمارا جو پبلک کا انٹریکشن ہے, وہ ان معاشروں سے ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے جہاں پر ٹیکسیشن سسٹم نہیں ہے. اوکے, لائک آر پیپل ایڈمائر دبئی, رائٹ, آر پیپل ایڈمائر سعودی عربیہ, آر پیپل ایڈمائر ایران, رائٹ. یہ وہ معاشرے ہیں جن کو میں ٹیکس کے سینس میں کہہ رہا ہوں, ٹیکس سینس میں یہ غیر تہذیب یافتہ معاشرے ہیں. رائٹ, اور یہ دو تو ان میں سے بادشاہت ہیں. نہیں, یہ غیر تہذیب یافتہ معاشرے.
ٹیکس کے کلچر میں. جی. اب جب آپ ایک بہت زیادہ انٹریکشن ان معاشروں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو معاشرتی طور پہ سمجھ نہیں آتا کہ ٹیکسیشن ہوتا کیا ہے. سر میں سوری صاحب کو انٹرپٹ کروں گا ادھر, میں دوبارہ سے آپ کو وہیں لے کے جاؤں گا کہ کیا یہ ہمارے لوگوں کی غلطی ہے یا ہمارے نظام کی غلطی ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو ہم جب الیکٹریسٹی کا بل پے کرتے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ٹیلی فون بل پہ دے رہے ہیں, تو ہم تو ویسے ہی ہر چیز پہ ٹیکس دے, مطلب ایک پوری جو 18 کروڑ 20 کروڑ عوام ہے وہ سب ٹیکس دیتی ہے. پھر بھی جب ہمارے حکمران باہر جاتے ہیں وہ آئی ایم ایف سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم کیا کریں, جبکہ ہم تو سب ٹیکس دے رہے ہیں دیکھا جائے تو. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے میں ایک اور بات تصحیح کر دوں. آپ نے کہا کہ ٹیکسیشن کی ایویژن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان دی انڈر ڈیولپنگ کنٹری. لیکن عام طور پہ میں انٹرنیشنل ٹیکسیشن کا سبجیکٹ میرا سبجیکٹ ہے. دنیا میں ہائیسٹ نمبر کی ٹیکس ایویژن بائی دا کارپوریشن ویسٹ میں ہوتی ہے. کارپوریشن ایگزیکٹلی جی بالکل. آج ہی آپ اگر اس ہفتے اکنامکس پڑھ لیں, گوگل کا ایک ٹیکسیشن کیس چل رہا ہے انگلینڈ میں. جی تو وہ تو ایک اور چیز سوال وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سبسڈیز باہر کھول لیتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کم ہوتا ہے. وہ ایک الگ جی وہ ایک الگ سلسلہ ہے. جی جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جو بنیادی جو آپ جو بات کریں گے یہ عوام کا قصور ہے یا یہ قصور, جو مجھے لگتا ہے عوام کا قصور نہیں ہے, یہ قصور عوام کا ہے یا قصور پالیسی بنانے والوں کا ہے. دیکھیں اس میں نا آپ ایک چیز کو بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ ٹیکسیشن کو آپ اوور آل اکنامک پالیسی سے الگ نہیں کر سکتے. بالکل. ٹیکسیشن معاشی پالیسی کا ایک سب پارٹ ہے. انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی پاکستان کی معاشی پالیسی آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہے ڈائریکشن کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ایگزیکٹلی. جب معاشی پالیسی ڈیسائیڈ نہیں ہے تو اس کا سب پارٹ ٹیکسیشن پالیسی ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا. ایگزیکٹلی. ہم بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, میں ڈس ایگری نہیں کرتا. ہم ایک یوفوریا کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بھی چل پڑتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے مگر وہ آل ان آل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آج کل ہم کچھ نہیں کر رہے, بس چائنا کوریڈور کر رہے ہیں. سی پیک بس پاکستان کے ہر مسئلے کا حل سی پیک ہے. ٹھیک ہے جی. میں نہیں کہتا کہ پھر ہم ایک باقی سب چیزیں سائڈ پہ ہو گئی. اب سی پیک ہے بس, اور سی پیک اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی ناکامی ہوئی تو ہم پوری قوم جا جائے گی. یہ ہماری لیک آف ڈائمینشن ان دی اکنامک پالیسی ہے. دیکھیں پاکستان اکنامک پالیسی میں میں یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, شاید لوگ مجھے اس پہ اعتراض کریں. پاکستان اکنامک پالیسی میں یو ایس کے پالیسی کا سبسڈری رہا ہے. through IMF and other lending agencies, if that what you mean. ہم سبسڈری ہیں یو ایس کی. ہم اس معاملے میں ساورن نہیں ہیں. کس معاملے میں ہے ویسے؟ جی کس معاملے میں؟ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ہم اس معاملے میں ساورن نہیں ہیں. ہم یو ایس کی سبسڈری ہیں. ہم نے جتنے بھی معاشی ادارے بنائے فرام 1950 آنورڈ بنائے, ان میں آپ مجھے ایک ادارہ بتا دیں جس نے کبھی کسی ایسی پالیسی سے ڈس ایگری کیا جو یو ایس کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتی ہو. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ یو ایس کی پالیسی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ان کے معاشروں کی بیسک بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرتا تھا, اور انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کیا. پراپر امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن. آپ ایک نسخہ لے لیں اور نسخہ لینے کے بعد نسخے کو سائڈ پہ رکھیں اور دوا دوسری استعمال کرتے رہیں اور نسخے کو کہیں گے میں یہ نسخہ استعمال کر رہا ہوں تو آپ کا وہی علاج اثر ہوگا جو آج ہوا ہے. پاکستان کا کوئی بھی فائنینس منسٹر انٹلیکچولی, میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں پاسٹ کی. پاکستان کا کوئی بھی فائنینس منسٹر انٹلیکچولی یو ایس پالیسی سے انڈیپینڈنٹ نہیں رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر محبوب الحق صاحب, ڈاکٹر محبوب الحق سے زیادہ تو خطرناک آدمی تھا ہی کوئی. اور 5 ایئر پلان ان کا ملیشیا لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم جو ہے ڈاکٹر محبوب الحق کا پلان نہیں تھا سر, وہ امریکن پلان تھا. But again, it was a plan well directed and well executed properly, would have worked fine. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو کہتا ہوں American plan are very nice plans. جی. But execution, I think, is the key. and
ناٹ اے ڈوئل پالیسی کہ جی آپ پلان تو آپ لے آئے مگر ایک ساتھ میں برا والے کو کہہ دے گا ٹھیک ہے پلان میں لا رہا ہوں تمہیں ٹیکس دینا نہیں ہے. یو نو یو کانٹ ہیو ٹو سسٹم نا. You can't have two. جیسے آپ ڈائریکشن کی بات کریں, you have to have a clear direction and policy. Policy. ڈاکٹر محبوب الحق صاحب ہی وہ انسان تھے جنہوں نے کتاب لکھی اینٹی 22 خاندانوں کے خلاف. رائٹ, یاد ہوگا آپ کو اگر. بالکل, یہ پوری تھیوری انہوں نے اسٹارٹ کی تھی, اسی کا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے بعد میں سوئچ کیا. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ میں ٹیکس کا طالب علم ہوں اور اب وہ مرحوم ہو گئے, مگر پاکستان میں اگر کسی آدمی نے ٹیکس کے نظام کی تباہی کا کو ایجاد کیا ہے تو ڈاکٹر محبوب الحق ہیں. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر محبوب الحق صاحب مرحوم ضیاء الحق صاحب کے ایڈوائزر تھے. ان کے بھی تھے, رائٹ, ان کے ہی تھے, اس سے پہلے نہیں تھے کبھی گورنمنٹ ایڈوائزر. بائی اینڈ لارج وہ باہر تھے. لیٹ 60s میں ان کا تھے, مگر وہ لیٹ 60s میں وہ ہمارے یہاں یہ بھی تو ہے نا جی, ہم بہت جلدی کبھی ہم لیفٹ سے جاتے ہیں, پھر ہم رائٹ سے جاتے ہیں, پھر ہم لیفٹ سے جاتے ہیں, پھر ہم رائٹ سے جاتے ہیں. ہمارا کوئی دین ایمان بھی نہیں ہے نا. تو جو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک پالیسی ایجاد کی, ایمنسٹی نہیں, پالیسی ایجاد کی جس کو وہ بولتے تھے سیلف اسسمنٹ اسکیم. جی جی جی, بالکل بالکل, یہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کا ایجاد تھا. جی جی, ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ نے آج 100 روپے دیے اور اگلے سال آپ 120 روپے دے دیں گے تو آپ کوئی نہیں پوچھے گا. پھر اگلے سال 110 روپے دیتے. انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے لیے پیسے گارنٹی کر دیے, ریونیو بیس ان کا جو وہ آ گیا, اور پوری اکنامی تباہ ہو گئی. لوگوں نے کہا یار 120 روپے دے دو, کتابیں رکھو نہیں رکھو, سسٹم چلا نہیں چلا, یہ نو کوشچن آسکڈ کی بیماری ہے نا, یہ نو کوشچن آسکڈ کی بیماری ڈاکٹر محبوب الحق کا پیدا. دس از نیوز فار می. جب تاریخ لکھی جائے گی پاکستان کی معیشت کی, جی جی جی, تو بہت بڑے بڑے نام اس میں گر جائیں گے. صحیح. اور اس کے بعد سے پھر یہ ایمنسٹی اسکیمز کا سلسلہ شروع ہوا, یہ ایمنسٹی اسکیم اور یہ مطلب ایجاد وہیں سے سارا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر شوکت ترین صاحب جو تھے, انہوں نے 2012 میں اراؤنڈ 3.2 ملین ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروایا تھا کہ جو کہ ٹریول بہت کرتے ہیں, جن کا ایک لائف سٹائل ہے, اور ایک وہ لسٹ پوری بنائی گئی تھی. آج تک اس پہ کیوں نہیں ہم نے, آج تک وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. شوکت ترین صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 4 یا 5 سیکٹر ہیں جو گریجولی ٹیکس نہیں دیتے. ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر سال ایک سیکٹر کو کور کرتا جاؤں گا, اگر آپ کو یاد ہو تو. جی, ایک سال میں اسٹاک چین کور کیا تھا انہوں نے, پھر انہوں نے ریٹیلر پہ جانا تھا, پھر ریئل اسٹیٹ پہ جانا تھا, اور انہوں نے ایسے سیکٹر وائز کرنا تھا, مگر وہ سارا کام رک گیا. جی, وہ سارا کام رک گیا. اچھا میں اس پہ آ رہا تھا جو آپ نے بات کی نا کہ عوام کو جب آپ نے سیلف اسسمنٹ اسکیم پہ لگا دیا. جی جی, رائٹ, اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز ہے جو ضیاء الحق صاحب نے لوگوں کو ہیروئن پہ لگا دیا. 3 چیزیں آپ ضیاء الحق صاحب کو ہم 2 دیتے ہیں, 3 دینے چاہیے, ایک ہیروئن, ایک اسلحہ اور ایک سیلف اسسمنٹ اسکیم آف اے جعلی نیشنل اسکیم. اچھا, اوکے. سیلف اسسمنٹ اسکیم دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. جی جی, یہ آج بھی جو سیلف اسسمنٹ اسکیم آج بھی ہے, مگر یہ انکم بیسڈ نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یار آپ 2 روپے زیادہ دے دیں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, یہ جعلی ہے. جی بالکل. یہ محبوب الحق صاحب کی جعلی اسکیم تھی. رائٹ. اس لیے میں کہتا ہوں وہ انہوں نے بڑا نیگیٹو کنٹریبیوشن ادا کیا پاکستان میں ٹیکسیشن نظام کو لانے میں. وہ ٹرن اوور پہ انہوں نے اس کو which is not the right, it has to be ٹرن اوور نہیں. انہوں نے کہا کہ یار 100 روپے اس سال دیے لاسٹ ایئر. اصل میں وہ اس فیلڈ کے آدمی ہی نہیں تھے, وہ انہوں نے کسی پولیٹیکل آبجیکٹو سے کیا ہو شاید, اب وہ چلے گئے. مگر میں کہہ رہا ہوں, میں ذات کی بات نہیں کر رہا, مگر کسی کی جو اچھا اس کے بعد پھر جب شہباز صاحب اس کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک, ویل کم بیک, سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ سم تھنگ ویری ہسٹوریکل بینگ ڈسکس. تو تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈونٹ گو اوے. تھینک یو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین آفٹر بریک. بریک سے جانے سے پہلے ہم شبر صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے, وہ ہم کو بتا رہے تھے کہ یہ سیلف اسسمنٹ اسکیم کا جو آغاز ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے, جب سے ہماری اکانومی کا جو ہے وہ سارا ٹیکسیشن نظام دیکھیے میں کلیئر کر دوں. دیکھیے جو جب تک آپ کی معیشت اور ٹیکس نظام آپس پہ لنک نہیں ہو,
آپ کبھی بھی ٹیکس نظام کو بڑھا نہیں سکتے. ٹیکسیشن معاشی ایکٹیویٹی کا رزلٹ ہوتا ہے. You know what I'm saying? جی جی ایگزیکٹلی. میرے حساب سے مغل صاحب نے جو بنیادی غلطی کی, انہوں نے ٹیکس کی کلیکشن کو ڈیلنگ کر دیا فرام دا اکنامک ایکٹیویٹی. رائٹ رائٹ, آئی تھنک دیٹس اے ویری فیئر اسٹیٹمنٹ. یو رائٹ. اور اس پہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا ایز اے ٹیکس اسٹوڈنٹ. رائٹ, یہ انہوں نے بہت بڑی ان کی انٹلیکچوئل مسٹیک تھی, اور جس نے پاکستان نظام کو تباہ کر دیا. ایگزیکٹلی. اس پہ ہم اردو میں بولتے ہیں سونے پہ سہاگا اس وقت ہوا جب ہم نے کہا کہ جو تمہارا ٹیکس کٹ گیا امپورٹ پر, یہ سپلائی ہے, وہی فائنل لائبلٹی, اس کو ہم پریزنٹ ٹیکس بولتے ہیں. وہ بھی ہمارے ایک معیشت دان نہیں کیا. تو ہم نے کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ آپ نے کہا کہ اس میں قصور عوام کا ہے یا قصور گورنمنٹ کا ہے. میرے حساب سے قصور جو ہے وہ ٹیکسیشن کے پالیسی میکرز کا ہے. پالیسی میکرز کا ایگزیکٹلی. اور پالیسی میکر کا قصور کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. پالیسی میکر کا قصور یہ ہے کہ ہم سوٹ پہن کے جہاز میں لینڈ کرتے ہیں اسلام آباد. اچھا, وہ اسلام آباد ذرا ہرا رہا ہے, صفائی صاف, سڑک بھی صاف ستھری ہے, تو وہاں بیٹھ کے ہم اپنی تھیوریاں ایجاد کر لیتے ہیں. اب انہوں نے نہ کبھی جوڑیا بازار دیکھا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کبھی آزاد پور مارکیٹ دیکھا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کبھی بوری بازار دیکھا ہوتا ہے, نہ کبھی چاکی واڑہ گئے ہوتے ہیں. اچھا, جب اس کے بعد بریف کیس لے کے لینڈ کرتے ہیں اور تھیوریاں پیش کرتے ہیں, دو چار ڈرائنگ روموں میں ڈسکس ہوتی ہے, اور وہی بریف کیس لے کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پاکستان ٹھیک ملک نہیں ہے. ہمارے لوگ کی بات کریں, ان کے لوگ کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے, تھر میں کیا ہو رہا ہے یا چاکی واڑے میں کیا ہو رہا ہے, جونا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. پر جو 32 لاکھ ہمارے جو ایک سامنے وہ ہمارے پڑے ہیں, اس کو ہم کیوں نہیں ٹیپ کرتے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. جی سر, پڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو یہاں ایک عام آدمی غلط فہمی دور کر دوں. جی, پاکستان میں ٹیکس بچانے کا قانونی ذریعہ موجود ہے. لوپ ہولز ہیں اس کی پالیسی. لوپ ہول نہیں کہتا, نہیں میں لوپ ہول تو سر وہ ہوتا ہے نا, جو لوپ ہول تو وہ ہوتا ہے جو استعمال کر کے, لوپ ہول وہ ہوتا ہے سر جو چھپا ہوا ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا, یہاں لوپ ہول نہیں ہے, یہاں کھڑکی ہے. اوکے, دروازہ ہے. رائٹ, کھڑکی نہیں, دروازہ ہے. دروازہ. پاکستان کا ٹیکس نظام یہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس دوں 30%. عام آدمی کا بھی ریٹ 30% کیا, جو سلیب میں آتا ہے وہ 30%. صحیح. اور میں ہی آپ مجھے 50 کروڑ دے دیں, میں آپ کو 2% خرچ کر کے لیگلی وائڈ کرا دیتا ہوں. وہ جو بھی نئی جو ایمنسٹی نہیں نئی اسکیم نہیں. اچھا, یہ جو ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ کا سسٹم ہے کہ باہر سے پیسے آ جائیں. اچھا رائٹ, وہاں سے بھی اس کو وائڈ کر, جہاں سے ٹھیک ہے, ریمیٹنس جو آتی ہے اس پہ کوئی نو کوسچن. سر آپ مجھے بتائیں. جی جی. یا تو میرا ایمان ہوگا یا میرا قانون ہوگا. رائٹ. تو وہ جو جس کو کہتے ہیں نا جو میں کہنا نہیں چاہیے آن لائٹر نوٹ, پاکستان میں بیوقوفی ٹیکس دیتا ہے, یا وہ دیتا ہے جو پھنس جاتا ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے بیچارہ, وہ پھنس جاتا ہے. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. تو یہ جو کھڑکی, تو آپ ایک طرف دروازہ کھلا ہوا ہے, ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے کہا 70 لاکھ. اب اس پہ میں آپ بات کرتا ہوں آپ سے بے نامی کی اور بنی لانڈرنگ کی, وہاں پہ آ کے بات کروں گا آپ سے. دیکھیں, جب ہم نے کھڑکی دروازے کھولے ہوئے ہیں, جی کھڑکی دروازے کھولے ہوئے ہیں, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد آپ نے نہیں, ایک تیسری بات بھی ہے, اگر آپ کے گاڑی کا چلان ہو جائے, ٹھیک ہے, یا خدا نخواستہ آپ کسی کو مار دیں, تو آپ معاشرتی مجرم بھی ہیں, مذہبی مجرم بھی ہیں, اور مجرم بھی ہیں. شراب پی لیں تو گنہگار ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, شراب پی لیں تو گنہگار ہیں, ٹیکس چوری کر لیں تو گنہگار نہیں ہیں. بالکل. ویسے تو ہیں, بٹ نہیں سر, نہیں سر, نہیں ہے. کسی مسجد خطبے سے یہ نہیں کہا جاتا کبھی کہ ٹیکس چور گنہگار ہے. رائٹ. ایک شرابی مسجد میں داخل ہو جائے گا, اس کو نہیں داخل ہونے دیں گے. ایک ٹیکس چور کو کوئی پوچھتا. تو ہمارے چوری کا معیار بھی الگ ہے. تو وہ جو میں نے کہا نا, معاشرے نے قبول نہیں کیا وہ جو آپ بات کریں. سر میں ایک چیز سوری ادھر کہنا چاہوں گا آپ سے, معاشرے والی بات کے اوپر. آج تک ہمارے ملک میں کبھی انکم ٹیکس پہ کبھی بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا, ہمیشہ سیلز ٹیکس پہ ہوا ہے, ودہولڈنگ ٹیکس پہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہم لوگ انکم ٹیکس دینے پہ اعتراض نہیں کرتے. جیسے ٹائم سے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, وہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, کہ میں نے وہی کہا نا کہ انکم ٹیکس کی تباہی تو انہوں نے پیش کر کے چلے گئے نا مرحوم. وہ تو اچھا صحیح, ٹھیک ہے, رائٹ. تو وہ تو مرحوم پیش کر کے چلے گئے. انکم ٹیکس کی تباہی تو انہوں نے کر دی تھی نا, اسی وقت کر دی تھی. اس وقت انکم ٹیکس کی ڈیلنگ کر دیا جب انہوں نے, تو وہ اب جو آپ کا معاشرہ ہے وہ اسے لنک نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی معاشرے میں ٹیکس اس وقت لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس دو آپ کے پاس ہاتھ میں
ٹولز ہوں. اس کے بغیر کوئی معاشرہ, بلکہ میں اس کو ایک اور چیز کروں گا, اس معاشرے میں امن بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ دو ٹولز ہوں. ایک ٹول ہوتا ہے کہ جو ایسٹس پڑا ہوا ہے پاکستان میں, یہ کیمرہ ہے, یہ پیالی ہے, یہ کس کا ہے, ایسٹ کی اونرشپ آئیڈینٹیفائی ہو. ٹھیک ہے. اور جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, میں نے بیچا خریدنا, یہ ٹرانزیکشن پبلک ریکارڈ میں ہو. پبلک ریکارڈ میں مینس ڈاکیومنٹڈ. صحیح. پاکستان میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے, سسٹمیٹک طریقے سے ان دونوں چیزوں کو تباہ کیا گیا. اوکے. اور اس کی وجہ سے نہ ہمیں آج یہ پتا کہ برا والے گھر میں کون رہ رہا ہے, نہ ہمیں یہ پتا برا والا گھر ہے کس کا, یہ اتنی بڑی پجیرو کس کی ہے, یہ اتنا بڑا پلازا کس کا ہے, یہ جہاز کس کا ہے, نہ ہمیں یہ پتا کہ جوڑیا بازار میں شام کو جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اعظم گڑھ مارکیٹ میں, یہ کون کر رہا ہے. تو جب تک یہ دو چیزیں سیٹل, جب ڈاکومنٹیشن اور ایسٹ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی, دنیا کا کوئی ٹیکس نظام چل نہیں سکتا. یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو ڈائیورس کیا نا, وہ اس چیز کی بنیادی ذمہ دار ہیں. اچھا, اب یہ جو آج کل آپ نے کہا نا کہ سیاسی اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں, یہ بیچارے, ان بیچاروں کا کام نہیں ہے, ان کے بس کا کام نہیں ہے. سر ڈائریکشن تو یہ دیتے ہیں نہیں, ان کے بس کا کام نہیں ہے. دیکھو پالیسی کوئی اور بناتا ہے, بٹ ڈائریکشن یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے. نہیں دیکھو یار, وہ بیچارے 5 سال کے لیے آتے ہیں, اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ابھی اس میچورٹی لیول پہ نہیں پہنچی کہ وہ اکنامک پالیسیز کو اور فسکل پالیسی کو ہینڈل کریں. اگر وہ پہنچ بھی گئے ہیں وہاں تک, تو وہ ان کے پاس ان کا پولیٹیکل مینڈیٹ ہے, وہ اتنا اسٹرانگ ہے سامنے والا, مینڈیٹ ہی ان سے لے کر آتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, ان کو بچانا پڑتا ہے, پھر ان کو بچانا پڑتا ہے. تو وہ ایک ویشیس سرکل, چکن اینڈ ایگ ہے. چکن اینڈ ایگ ہے. پیپلز پارٹی تھی, وہ ایگریسرز کو بچاتی تھی. پی ایم ایل این ہے, وہ حالانکہ پی ایم ایل این تو کہتے ہیں بڑی تاجروں کی فرینڈلی گورنمنٹ. تاجر فرینڈلی کا مطلب ٹیکس فرینڈلی نہیں, تاجر فرینڈلی اور ٹیکس فرینڈلی دو الگ چیزیں, بلکہ انفیکٹ کانفلکٹنگ ہے. یو رائٹ. یا تاجر فرینڈلی اینڈ ٹیکس فرینڈلی آر کانفلکٹنگ تھنگ ان اے پریکٹیکل سینس. ایبسلیوٹلی. وہ ہمارے ایک دوست تھے وکیل احمد خان, ممبر ٹیکس تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ ٹیکس کبھی شرافت سے نہیں لیا جاتا. جیسے آپ شروع میں کہتے ہیں, بٹ آپ اس کو زور سے بھی نہیں لے سکتے, آپ کو اس کو انفورس کرنا نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ریلی ٹیل پیپل کہ اس کے فوائد کیا ہے اور اس سے کس طرح اس کے بینیفٹ نکل کے آتے ہیں. سر, یہ آج کل یہ 10th ریویو کے لیے ہمارے حکمران جو ہیں, فائنانس منسٹری کے لوگ دبئی میں گئے ہوئے ہیں, اور جانے سے پہلے جو ہارون اختر خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بینامی ٹرانزیکشن کا ایک ڈرافٹ بل جو ہے وہ منسٹری آف لاء کو بھیجا ہوا ہے, اور اس کا اپروول جو ہے وہ, جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کافی ان کو یہ پریشر ہے کہ یہ والی ٹرانزیکشنز کو جو ہے کافی اس کو ٹیکل کیا جائے. تو اس پہ تھوڑا سا کچھ ہم کو بتائیں کہ یہ اس پہ کوئی فائدہ ہوگا اس سے, اور یہ کیا چیز ہے, اور اس سے نقصانات کیا ہیں, اور اس سے جو یہ ڈرافٹ بل لے کے آئے ہیں یہ کیا ہے. دیکھیے, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں نا, ان میں سے میجورٹی ایکشن ہم اپنے لیے نہیں کرتے. ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو تو ہم کرتے ہیں. ہم کر دیتے ہیں. اس وقت ایک دنیا ایک ٹیررزم کے اور اس سلسلے میں پھنسی ہوئی ہے, اور اس کی جو فنڈنگ ہے, اس فنڈنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سورسز آف منی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, جو میرے حساب سے ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اس سے ہمارے ٹیکس نظام کو بھی فائدہ پہنچے گا, ہمارے لیے اللہ کی مدد آئی ہے. یہ مگر کیا یہ واقعی کر پائیں گے اس کو, میرا سوال یہ ہے. اب میں آگے آتا ہوں, یہ ہمارے لیے اللہ کی مدد ہے. شاید بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شاید پاکستان کو بچانا تھا, اللہ تعالیٰ نے بڑا صحیح کہا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شاید بچانا تھا, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ امریکنوں کے تھرو بچانے جا رہے ہیں ہمیں. تو بات یہ ہے کہ جب اینٹی منی لانڈرنگ اور بے نامی ایکٹ, یہ دونوں ہمارے اسمبلی میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس کو ہمیں لانا پڑے گا. مگر میں پرسنلی اگین آئی ایم سیئنگ, آئی ایم رائٹنگ اے بک ایکچولی آن اینٹی منی لانڈرنگ. میں کتاب لکھ رہا ہوں پاکستان پرسپیکٹو سے اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر اور بے نامی کے اوپر. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, پھر آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی. آج پاکستان میں جو بزنس مینوں کے کرنٹ اکاؤنٹس ہیں بینکوں میں, وہ تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ نمبر ہے ان کا. 3 سے 4 کروڑ اکاؤنٹس ہیں, which is duplication of accounts in total ملا کے اس طرح سے. ہاں, میرے آپ کے جس میں ہم کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے صرف 10%
ٹیکس سسٹم میں ڈکلیئر ہیں. اوکے اوکے. تو یہ کوانٹم ہے بے نامی اکاؤنٹ کا. بے نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ جعلی نہیں ہے, مگر جس کے نام ہے اس کے نام نہیں ہے, بے نامی ہے نا, وہ کسی اور کے نام پہ اس نے اس کو رکھا ہوا ہے. جو بھی میرا پیسہ میرے نوکر کے نام پہ ہے, میرے ڈرائیور کے نام پہ, بیوی کے نام پہ, بے نامی ہے نا جی. ٹھیک ہے بالکل. تو اگر بے نامی ٹرانزیکشن, بے نامی ایک الگ چیز ہے اور اینٹی منی لانڈرنگ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں 3 چیزیں مکس ہو گئی ہیں, ٹیکس اوائڈنس اینڈ ایویژن, بے نامی اینٹی منی لانڈرنگ, یہ تینوں مکس ہو گئی ہیں. اوکے. آپس میں اس طرح لنک ہو گئی ہیں. اوکے. اور ان کو اب یہ سارے مل ملا کے ایک جگہ پر پہنچ گئے ہیں. اوکے. اور گورنمنٹ کے اس میں 2 ایکشنز ہیں جو بہت اچھے ہیں. میں آپ کو, گورنمنٹ نے ایک ایکشن کیا کہ جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں اس پر FBR کا ایکسس لے لیا. اوکے. مگر اس کو انہوں نے پھر بعد میں نوٹیفیکیشن کر کے ڈائلوٹ کر لیا. یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاٹ صاحب کا کنٹریبیوشن ہے کوئی اس 5 سال میں, تو اکنامک میں وہ کنٹریبیوشن ہے, وہ سیکشن انہوں نے ڈلوایا ہے انکم ٹیکس ایکٹ میں, وہ کنٹریبیوشن ہے ان کا. اوکے. تو یہ جو جب تک آپ اکنامک ٹرانزیکشنس کو ریکارڈ پہ نہیں لائیں گے, وہی ڈاکیومنٹیشن والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, تو ٹیکس آٹومیٹکلی آ جائے گا. اچھا, اب اس میں جو آپ کو, اگر آپ کبھی اور پروگرام کریں گے تو آپ کے پاس بزنس مین کو بلائیں نا, کہ سر اگر آپ نے یہ کیا تو سارا ملک کیش پہ وہ جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا بینک پہ کریں گے نہیں, ڈالرائزیشن ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ بانڈز خرید لیتے ہیں سارے 100 اور ہوگی, ہوا تھا پہلے, پریشر آئے گا اس کے اوپر, پریشر آئے گا. مگر آج بے نامی ٹرانزیکشن کا لا لانا یا اینٹی منی لانڈرنگ کے لا کو انفورس کرنا ہماری مجبوری ہے. ہماری مجبوری اب اس طرح بن گئی ہے کہ اگر کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے کہیں سے ٹیررزم کی, یا کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اینٹی اسٹیٹ افیئرس کی, تو اس کو آپ کو ٹیکل کرنا چاہیے. یہ ایک لاجیکل. بٹ سر یہ لا کیسے لے کے آئیں گے, کیونکہ آپ کی والی بات وہی جو ہے کہ 3.5-4 کروڑ لوگوں میں وہی لوگ شامل ہیں جس کی وجہ سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے. تو یہ لا کیسے, مطلب ہاؤ ول اٹ آل کم ٹوگیدر, میں یہ سمجھ نہیں پا رہا. سر یہ جو آپ نے ابھی اسکیم دیکھی نا ریٹیلر والی, جی, یہ اس کا پریمبل ہے, اس کو انڈو کرنے کا نسخہ ہے. اچھا, مطلب اس میں جب لوگ بے نامی, اگر یہ لوگ اس میں آپٹ نہیں کریں گے اسکیم میں, جی, تو بے نامی میں پھنس جائیں گے. اوکے. یہ چکن, یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ہے. اوکے. کہ اگر آپ نے یہاں پہ آف کر لیا اور آپ نے ریکارڈ پر لے آئے تو آپ بے نامی سے بچ جائیں گے. مگر وہ جو ریکارڈ پہ لائیں گے اس والنٹری اسکیم میں, وہ پھر بھی کوئی ایک اکاؤنٹ ہوگا نا, باقی جو بہت نہیں, وہ اسی لیے نا باقی اکاؤنٹ کو لانا ہے نا. That's what I'm saying. تو وہ کیسے ہوگا؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر وہ نہیں لائے نا تو بے نامی میں پھنسیں گے. وہ کیسے پھنسیں گے, وہ لا کیسے امپلیمنٹ, ایگزیکیوشن والی جو بات ہے ہماری, وہی امپلیمنٹ کیسے ہوگا وہ امپلیمنٹ لا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یا کیوں ہوگا؟ نہیں, کیوں تو اس کی وجہ بڑی کلیئر سمجھ آتی ہے. نہیں, کیوں کا مطلب میں کیوں غلط بول گیا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکے گا بیکاز آف پولیٹیکل پریشر. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Exactly. جی بالکل. دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ہم اس چیز سے آگے گزر گئے ہیں, آگے نکل گئے, اس سے گزر گئے. اچھا, ہم اس سے گزر گئے ہیں کہ اب اگر آج کے زمانے میں شاید کوئی فورسز یہ اب جس نہج پہ پاکستان کی معاشی اور معیشت کے ساتھ لا اینڈ آرڈر بھی لنک ہو گیا نا. جی بالکل. تو اب جس نہج پہ پاکستان کی آج معاشی اور معاشرتی حالات ہیں, اگر ہم نے یہ ڈاکومنٹیشن نہیں کی اور ڈاکومنٹیشن کو اس طرح آزاد رکھا, تو کسی کو پرواہ ہے اس چیز کی ویسے کہ وہ اس کو اتنا سیریس لے گا؟ کیونکہ میں بڑا سیریس اسٹیٹ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بیکاز جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ان دونوں چیزوں میں کنیکشن تو ڈیفینیٹلی ہے, بٹ ہم اس کی سولوشن کی طرف کہیں جا رہے ہیں. دیکھیں, میرا ایک بڑا اچھا سوال کیا, اور میں آپ کو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پرواہ ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں شاید ان کو اتنا, آئی ول سے یوز کروں گا اردو کا ایک ورڈ, ادراک, ٹھیک, شاید اتنا ادراک نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے, اور شاید ان کی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں. وہ مین پرابلم وہی مجبوریاں بھی ہیں. مگر جس طرح کا پریشر اراؤنڈ دا ورلڈ آ رہا ہے, اور جس طرح کا دنیا جس نہج پہ جا رہی ہے, تو یہ
دیکھیے اس پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ سال 2 سال 1 سال 1 الیکشن 2 الیکشن ریلیونٹ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. You have to, it's a continuous process. It's a long term process. Right. تو شاید اس پہ جو سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات ہے نا، جب آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، تحریک انصاف، ایم کے ایم، یہی 4 بڑے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں. بالکل. ان میں سے سب سے کم ادراک اس چیز کا پیپلز پارٹی کو ہے. اوکے شوبر صاحب، تھوڑا سا ادھر ہم کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا بیکاز ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. آئی تھنک یہ بات ہم کو اگلے کسی پروگرام میں کنٹینیو کرنی پڑے گی بیکاز ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. آئی تھنک ویل کنٹینیو ان سم ادر پروگرام. بہت شکریہ آپ کے آج ہمیں ٹائم دینے کا. اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو پروگرام. بہت آپ نے ہم کو نالج دی. بٹ یہ آخری جو پوائنٹ ہے انشاءاللہ آئی تھنک ویل کنٹینیو ان سم ادر پروگرام. ناظرین، گڈ نیوز فرام دس پروگرام از کہ شبر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ معاشرتی اور معاشی جو ڈسپیرٹی ہے پاکستان میں، اب بیکاز آف دا گلوبل پریشر اسپیشلی، اس کو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کو ایک جگہ لانا پڑے گا. اور ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی ہو جائے گی. اینڈ ونس دا ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی از ڈن، ہمارا ٹیکسیشن سسٹم اور ٹیکسیشن نظام انشاءاللہ امپروو کرے گا اور ہماری اکانومی پراسپر کرے گی اور پاکستان بھی انشاءاللہ مزید ترقی پذیر ملک بن جائے گا. ناظرین، آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا، ہم اپنا ڈسکشن پورا نہیں کر سکے. بٹ پلیز کیپ واچنگ ان فوکس. ویل کم بیک سون وتھ سم ادر، انشاءاللہ ویل کم بیک ٹمورو انشاءاللہ، بلکہ وتھ سم ادر ٹاپک. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.